बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जमील अनवर और आज हम मौजूद हैं जिन्ना कॉलेज मनसरा में फ़याज़ अहमद भाई के साथ। और आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में और इनका जो सफ़र गुज़रा है, कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी बातें जो इसके दौरान जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किए हैं सोसाइटी के लिए, एजुकेशन सेक्टर में, और वो बहुत सारी बातें जो ये हमें बताना चाहते हैं उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना ख़ुद तारफ़ कराएं, बैकग्राउंड और कैसे ये आपने सफ़र शुरू किया एजुकेशन का, और फिर ये जो आपने स्कूल और कॉलेज का, और किन किन मराइल से हो के आप यहाँ पहुँचे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और शुक्रिया दो बड़ी अहम बातों का मैं अदा करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि आपने जो ये सिलसिला शुरू किया, इसके लिए आपने मुझ नाचीज़ को मुंतखब किया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। और दूसरा जो मुझे अभी तक आपके इंटरव्यूज़ देख के कुछ थोड़ी सी बात समझ आई है कि आपका इन इंटरव्यूज़ के इनेकाद का बुनियादी मकसद ये है कि इससे हमारी जो नौजवान नस्ल है वो कुछ लर्न करें। तो ये एक ख़ास ऑब्जेक्टिव है और मैं इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन मेरी ज़ाती राय में इसके लिए सबसे जो मौजूद शख्सियत है वो आपकी अपनी ज़ात भी है। तो आप ख़ुद एक माहिर तालीमी शोबे से ताल्लुक़ भी रखते हैं और ख़ुद माहिर तालीम भी हैं। तो मेरी ये सजेशन भी आपको है कि एक इंटरव्यू आपका भी होना चाहिए ताकि हम आपके तजुर्बात से भी मुस्तफ़ीद हो सकें। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मेरा जो ख़मीर है वो यहीं से है, मानसरा से है। ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी का जो हिस्सा है वो एबटाबाद में गुज़रा। मेरे वालिद साहब चूँकि एक सरकारी मुलाजिम थे, तो पेशावर में जब उनकी पोस्टिंग थी तो वहाँ से मेरी तालीम का आगाज़ हुआ और मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पेशावर से हासिल की। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, वहाँ से मैंने अपनी प्राइमरी तालीम मुकम्मल की। फिर उनकी पोस्टिंग एबटाबाद हो गई, तो फिर यहाँ पे हम आए और यहाँ पे उस वक्त FG स्कूल बड़ा एक नामी ग्रामी स्कूल हुआ करता था, अभी भी मौजूद है। वहाँ से मैंने मैट्रिक तक की तालीम हासिल की। अब इसके बाद की जो तालीम है उस पे उसके शोबे के चुनाव में भी मेरे वालिद साहब के असरात थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी एक मालियाती इदारे से मुंसलिक थे। ख़ुद उनकी अपनी तालीम सेंट ज़ेवियर इंस्टीट्यूट कराची से और IBA जैसे इदारों से उनकी एजुकेशन हुई थी। तो हमारे लिए भी उन्होंने फिर कॉमर्स एजुकेशन का चुनाव किया। मैंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स जो है वो पेशावर यूनिवर्सिटी से मुकम्मल किया। क़ायद-ए-आज़म कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने M.Com किया। और उस ज़माने में 1995-96 में हमारे सूबे में बड़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी ये पेशावर यूनिवर्सिटी ही हुआ करती थी। उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ का इतना फैलाव नहीं था, और वहाँ पे चूँकि पूरे सूबे से बच्चे आते थे एडमिशन के लिए, मेरिट भी काफ़ी टफ़ होता था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। तालीमी सिलसिला मेरा वक्तन फ़वक्तन जारी रहा। उसके बाद मैंने B.Ed भी किया, M.Ed भी किया सरहद यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने फिर M.Phil एजुकेशन में अपनी डिग्री हासिल की, और अब भी थोड़ा थोड़ा साथ ये सिलसिला जारी है। एक बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो नौजवान नस्ल भी है, उनकी मोटिवेशन भी है, कि हमारे वक्तों में जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, ये बात है 80s की, अर्ली 80s टिल 90s तक की, तो हर स्टूडेंट किसी न किसी फ़िज़िकल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हुआ करता था। तो मैं ज़ाती तौर पे हॉकी का बड़ा अच्छा प्लेयर था। हज़ारा डिवीज़न को मैंने बहुत दफ़ा रिप्रेजेंट किया, और क्लब्स कल्चर था वहाँ पे। तो हमारा पीपल्स क्लब बड़ा नामी ग्रामी क्लब हुआ करता था एबटाबाद का, तो उससे मैं रिप्रेजेंटेशन थी मेरी, और उसी क्लब से पाकिस्तान टीम के साबका कप्तान काजी मुहिब भी खेले हैं। नईम अख्तर और अरशद कुरैशी जैसे पाकिस्तान टीम के मायनाज खिलाड़ी हमारे साथ खेला करते थे। तो एक कल्चर बड़ा अच्छा था उस वक्त स्पोर्ट्स का। तो वो बाद में मैं किसी जगह इसका ज़िक्र भी अपने नौजवानों के लिए भी करूँगा।
تو یہ میری ساری کہانی ہے کہ جو اپنے تعلیم کہاں سے اور کس طرح حاصل کی. تو اتنا پڑھنے کے بعد پھر یہ اسکول کھولنے کا آپ کو کیسے شوق ہوا اور موٹیویشن کیا تھی اور پھر وہ کیا مراحل تھے جن سے آپ گزرے شروع میں؟ اچھا، اسکول جو میرا ایک انیشیٹو تھا وہ دراصل تھوڑا سا مختلف ہے. جو عام طور پہ ایک اسکول کا آغاز کیا جاتا ہے پھر کالج لیول پہ آیا جاتا ہے. چونکہ میری اپنی تعلیم کامرس کی تھی اور میرا تعلق بھی مانسہرہ سے ہی تھا، تو جب میں یونیورسٹی میں تھا تو میری پلاننگ میں یہ شامل تھا کہ میں نے اپنے علاقے میں ایک کامرس کالج وہاں پہ سٹارٹ لینا ہے. تو میں نے اپنی والدہ سے، والد صاحب سے، بھائی سے مشورہ کیا کہ جی یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں. تو میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم ہر طریقے سے آپ کا ساتھ دیں گے. پلاننگ تو تھی جب میں یونیورسٹی دور میں تھا، لیکن چونکہ کامرس ایجوکیشن کا اس وقت بھی اور اب بھی اگر آپ تقابلی جائزہ لیں تو اتنا زیادہ اس کا شعور نہیں ہے بچوں میں. اس کی جو پلاننگ تھی اس میں ایک واقعہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں نے کیسے اس کا سٹارٹ لیا. جب میں اپنی یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا، ایم فائنل ایئر میں تھا، اور امتحانات سے کچھ پہلے مجھے ایک پبلشر کی طرف سے ایک لیٹر وصول ہوا، اور اس میں کچھ تمہید اس طرح کی تھی کہ جی آگے اس سال میں کچھ ایگزامز آ رہے ہیں، پبلک سروس کمیشن کے بھی اور بینکنگ کونسل کے بھی، اور مختلف ایگزامز کے ریفرنس دیے ہوئے تھے، اور ساتھ میں انہوں نے کچھ بکس ریکمینڈ کی ہوئی تھی کہ جی آپ اگر یہ ایگزام دینا چاہتے ہیں تو یہ بک آپ کو ریفر کی جاتی ہے، یہ ہمارے ہاں موجود ہے. تو میرے ذہن میں چونکہ ایک ادارے کا ایک خاکہ موجود تھا، تو وہاں سے مجھے ایک آئیڈیا ملا کہ کیوں نہ میں جو ادارہ شروع کرنے جا رہا ہوں، یہ جو ایک لیٹر مجھے ملا ہے اس کو میں وہاں پہ اس طریقے سے استعمال کروں. تو ادارہ شروع کرنے سے پہلے میں نے اس کی تشریح کے لیے میں نے تھوڑا سا یہ کیا کہ مختلف انسٹیٹیوشن وزٹس کیے، اور یہ سلسلہ تقریباً کچھ 6 مہینے تک میں نے جاری رکھا. دور دراز جس طرح کاغان، ناران اور بٹگرام اور اگی اور جتنے ملکہ علاقے تھے، یہاں میں سکولز میں جاتا، وہاں میٹرک کے جو بچے ہیں ان سے میں بات کرتا کہ جی آپ میٹرک کے بعد کس شعبے میں جائیں گے، اور پھر انہیں میں کامرس کی ایجوکیشن کی تھوڑی سی ڈیٹیلز دیتا کہ یہ بھی ایک شعبہ تعلیم ہے، یہاں بھی آپ میٹرک کے بعد آ سکتے ہیں. اور پھر میں نے ان سے اس وقت چونکہ موبائل کا دور نہیں تھا اور خط و کتابت ہوا کرتی تھی، تو میں نے ان سے پھر ان کے جو پوسٹل ایڈریسز ہیں وہ ان سے لکھوا کے لے آتا. تو پھر جب میٹرک کا رزلٹ اناؤنس ہوا تو میں نے بورڈ سے گزٹ کی کاپی حاصل کی، اور اس میں پھر وہ اسکول ریفر کیا جہاں میں گیا، پھر ان بچوں کے نام دیکھے، پھر ان کے پوسٹل ایڈریسز نکالے، اور اسی قسم کا ایک خط میں نے پھر ان کو لکھا، اور اس میں ان کو دعوت دی کہ بہت سارے شعبہ تعلیم موجود ہیں، اور اس میں کامرس ایجوکیشن بھی ہے، اور کامرس ایجوکیشن کے لیے جناح کالج آف کامرس بھی ہے اور گورنمنٹ کامرس کالج بھی یہاں پر موجود ہے. تو وہ جو کام کیا، وہ جو خطوط لکھے، تو اس سے ایک بہت اچھا اس کا رسپانس آیا، بڑا پازیٹیو رسپانس آیا. اور ہمارے پاس بھی فرسٹ ایئر میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی 33 ایڈمیشنز ہوئے، لیکن اس سال گورنمنٹ کامرس کالج میں جہاں اس سے پہلے 15-20 ایڈمیشن ہوا کرتے تھے، تو ریکارڈ 275 ایڈمیشن ہوئے. تو اس کامرس کی تعلیم کا ایک شعور یہاں پہ پیدا ہو گیا، اور یہ کام پھر میں نے کوئی 3 سال تک جاری رکھا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ بہت سارے پرائیویٹ کامرس کالجز بھی آئے، اور گورنمنٹ کالج بھی آگے تک گیا، گریڈیشن ہوئی اس کی، پوسٹ گریجویٹ کالج تک ہو گیا. تو سٹارٹ میرا کامرس ایجوکیشن سے تھا. اس کے کچھ عرصے بعد تقریباً 8-9 سال تک ہم کامرس ایجوکیشن کے فروغ کے لیے کام کرتے رہے. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کا جو پوٹینشیل ہے کامرس ایجوکیشن کا، وہ تھوڑا سا محدود ہے. تو پھر فیصلہ یہ کیا کہ اب ہمیں جنرل ایجوکیشن کی طرف بھی آنا چاہیے. اور جنرل ایجوکیشن کی طرف آنے سے پہلے میں نے ڈسکشن دوبارہ کی اپنے فیملی ممبر سے اور دوستوں سے. تو میرے ذہن میں پلان یہ تھا کہ ایک مکمل نظام، مکمل انفراسٹرکچر ہو تو پھر ہم کوئی چیز جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کر سکیں. تو اس کے لیے پہلے ہم نے ایک پرپس بلڈنگ کا آغاز کیا،
اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بلڈنگ جب مکمل ہوئی، اس کا ایک فیز مکمل ہوا، تو ہم نے صرف ایف ایس سی کے ایڈمیشنز اناؤنس کیے اس میں، اور شروع سے ہی ہم نے کوئی میرٹ بیس ایڈمیشن انڈکٹ کیے اور ان بچوں پہ پھر کام کیا. اور ساتھ میں جو اسکول تھا وہ ہمارا اسکول تھوڑا سا اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف تھا کہ ہم نے یکدم کلاسز کا آغاز نہیں کیا، بلکہ پلاننگ کی، کچھ ہیومن ریسورس کی یہاں پہ کمی بھی ہے، تو کچھ ٹیچرز ہم نے سلیکٹ کیے، ان کی تھوڑی سی ڈیولپمنٹ کی، اور صرف بنیادی جو کلاسیں ہیں پری نرسری نرسری اس سے ہم نے سٹارٹ لیا، اور پھر ہر سال اپنی کلاس کو لے کے آگے چلتے اور ایک سال بعد اس میں اضافہ ہوتا. تو یہ پھر ہمارا سفر تقریباً کوئی 13 ایئرز میں مکمل ہوا کہ ہمارا فرسٹ بیچ وہ ایف ایس سی تک آیا، اور پھر وہاں سے ہمارا یہ سرکل کمپلیٹ ہوا. اور اب بھی ہم ایسے ہی کر رہے ہیں کہ ہمارے جو بیسک ایڈمیشن ہیں وہ پری نرسری میں ہوتے ہیں اور اوپر آ کے ایف ایس سی میں ہوتے ہیں. تو ادارے کا آغاز اس طریقے سے ہوا. اچھا، ماشاء اللہ. بظاہر تو یہ لگتا ہے جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ جناح اسکول کا ایک نام ہے اور اس کا انفراسٹرکچر موجود ہے، اور وہ لوگ جو اس پوری کہانی کو نہیں سمجھ پاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ریسورسز کی بھرمار تھی فیاض صاحب کے پاس اور انہوں نے یہ چیزیں بلڈ اپ کر لی. تو سٹارٹ میں آپ کو کیا مشکلات ہوئیں، یا کیسے جو ہے وہ یہ سارے اپنے ریسورسز آپ نے کس طرح پورے کیے؟ جو مشکلات بعض دفعہ ایسے بہت ٹف ٹائم سے گزرنا پڑتا ہے، تو ایسی کچھ چیزیں ہیں جس کو آپ ہمیں آگاہ کر سکیں؟ جی بالکل. مشکلات تو لازمی ہر شعبے میں ہوتی ہیں، اور حضرت علی کا قول بھی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اگر اس میں مشکلات نہیں ہیں تو پھر آپ اس کام کی نوعیت کو دیکھیں گے کیا یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، اور وہی ہمارے لیے آگے لرننگ اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں. تو ایک بڑی مشکل تو ہمیں یہ درپیش تھی کہ میں ڈیلی ٹریول کرتا تھا ایبٹ آباد سے مانسہرہ، اور رات کو پھر لیٹ واپس جانا اور پھر فیملی لائف ڈسٹرب ہونا. تو یہ ایک بڑی مشکل تھی. اس کے حل کے لیے ہم نے پھر مائیگریشن کی، پوری فیملی نے مائیگریشن کی، اور چونکہ کام میں کر رہا تھا اور ساری فیملی کو، بچوں کو شفٹ کرنا ایبٹ آباد جیسے ایک اچھے شہر سے مانسہرہ جیسے شہر میں، تو یہ ایک بڑی مشکل تھی. ان کی سیٹنگ اور ہماری سیٹنگ ہونے میں بھی کچھ ٹائم لگا. ایک مشکل یہ درپیش تھی. دوسری مشکل یہ تھی کہ میں ذاتی طور پہ میری کوئی طبیعت اس قسم کی ہے کہ میں چاہ رہا ہوتا ہوں کہ جی پہلے فیسلٹی مکمل کریں اور پھر اس کام کو سٹارٹ کیا جائے. تو وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے، تو فائنینشیل ایشوز تھے. اس کے لیے پھر اللہ نے بڑا کرم کیا، اور پشاور میں فرنٹیئر ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، ایک ادارہ ہے جو پرٹیکولرلی ریسورسز فراہم کرتا ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو. تو وہاں ہم نے ایک ریکویسٹ اور اپنا کیس سبمٹ کیا، آڈٹ ہوا، ٹیم آئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ہمارا پروونس میں سب سے بڑا لون سینکشن ہوا. تو ایک بڑی مشکل وہ ہماری حل ہوئی. اور پھر ایک اور بڑی مشکل جو ابھی تک ہم محسوس کر رہے ہیں اس وقت سے لے کر ابھی تک، وہ اسکلڈ ہیومن ریسورس کی اویلیبلٹی. تو وہ ابھی تک وہ مسائل ہمیں ہیں. اسکلڈ ہیومن ریسورس اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح آپ بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں. ایون ایبٹ آباد میں بھی اس کی شاید اتنی کمی نہ ہو جتنی یہاں پہ ہے. اور خاص کر کے جب آپ ایک ٹیچر کو ڈیولپ کرتے ہیں، وہ جب ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے پھر شفٹ ہو جاتا ہے کسی اور ادارے میں، تو جو ویکیوم بنتا ہے اس کو فل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس قسم کی مشکلات بھی تھی اور ابھی بھی ہیں. اور تھوڑا سا جو یہاں پہ تعلیم کو جس طرح ترجیح دی جاتی ہے وہ بھی ایک بڑی مشکل تھی کہ پیرنٹس کی، اگر آپ یہ کہیں عموماً سب کی نہیں لیکن کسی حد تک پیرنٹس کی اولین ترجیح کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. تو وہ بھی ایک مشکل درپیش ہمیں تھی کہ جب ہم ایک کوالٹی ایجوکیشن ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ کمپیریزنس کرتے ہیں کہ جی یہ یہاں پہ اس کاسٹ پہ مل رہی ہے تو آپ اس کی یہ کاسٹ چارج کر رہے ہیں. اور وہ روایتی ایک جو تعلیمی سلسلہ تھا، ہم چونکہ اس سے ہٹ کے ایجوکیشن دینے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس قسم کی مشکلات تھیں. لیکن وہ آہستہ 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 ایک ماحول بنتا گیا اور مشکلات دور ہوتی گئیں. پھر تعلیمی ادارے میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں نا، ایک تو اسٹوڈنٹس
ان کی انٹیک اور پھر گرومنگ اور پھر دوسرا فیکلٹی. تو آپ ان دونوں کی ڈیولپمنٹ، ایک تو وہ ایجوکیشن جو نارمل ایجوکیشن ہے، اس کے علاوہ ٹیچر کو ہائر کرتے ہوئے کیا چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو ہائر کرتے ہوئے کس چیز کا خیال رکھتے ہیں جو آپ کو دوسروں سے مختلف کرتی ہے، دوسرے اداروں سے؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، مجھے جو ابھی پچھلے کوئی 25 سال میں جو تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے، ایک چیز مجھے یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ تقریباً ہر تعلیمی ادارے کی کچھ اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی اور ٹیچرس کے حوالے سے بھی. ضروری نہیں ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جس کرائٹیریا سے ہم ان کر رہے ہیں دوسرا تعلیمی ادارہ بھی اسی طرح کر رہا ہو یا میری بات سے متفق ہو. میں چونکہ اپنے سسٹم کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو ہماری سرٹن ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ہمارے بیسک ایڈمیشن ہوتے ہیں پری نرسری میں. ہمیں ان فیملیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن میں بوتھ پیرنٹس جو ہیں وہ تھوڑے بہت ایجوکیٹڈ بھی ہوں اور اپنے بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کو اپنی اولین ترجیح میں بھی رکھتے ہوں. اور یہی ہم ان بچوں میں 2.5 سے 3 سال کے بچوں میں اور ان کے پیرنٹس میں یہ چیز دیکھتے ہیں. اور جب بچہ بالکل نیا ہوتا ہے تو پیرنٹس پوچھتے ہیں اس سے آپ کیا انٹرویو لیں گے، تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ جی بچہ تھوڑا انٹریکٹیو ہو، بات کرے، سوال کا جواب دے، اور پھر ہم پیرنٹس کو دیکھتے ہیں کہ جی وہ تعلیم کو تربیت کو اپنی اولین ترجیح میں رکھتے ہیں، کوآپریٹو ہیں یا نہیں ہیں. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی ایجوکیشن پہ کچھ انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. تو بچوں میں تو یہ چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ ٹیچرز میں ضروری بات ہے کہ اس میں ایک تھوڑا سا ایشو بھی ہے جو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو تعلیم کی شرح زیادہ ہوتی جا رہی ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوالٹی نیچے جاتی جا رہی ہے. تو ہمیں جب بھی ٹیچرز کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے انٹرویوز کا، اور پھر اس میں سے 1 2 3 4 کینڈیڈیٹس کو شارٹ لسٹ کرنا، پھر ان کا ڈیموز لینا، اور جب ہمیں نظر آئے امیدوار کہ جی ہماری ضرورت کے قریب یہ امیدوار ہے تو اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس پہ انویسٹ کرتے ہیں ہم ان کی ڈیولپمنٹ پہ، ان کے سکلز کو ڈیولپ کرنے میں. تو جب ہمیں اپنا معیار کے مطابق کوئی ٹیچر مل جاتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم جس حد تک ممکن ہو لانگ رن تک اپنے پاس رکھیں. لیکن چونکہ پرائیویٹ سیکٹر ہے اور اس میں کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے، تو وہی میں نے جس طرح انیشیلی کہا کہ اسکلڈ ورکر کو اپنے پاس ریٹین کرنا یہ ایک ٹف جاب ہے. لیکن اللہ کے فضل سے وہ سلسلہ اس طرح چلتا ہے کہ اگر کوئی ویکیوم بنتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا امیدوار جو ہے وہ اسکلڈ اور ٹرینڈ ہو جاتا ہے. اچھا، عام طور پہ جو میرا مشاہدہ ہے کہ وہ جو بہت سارے تعلیمی اداروں میں جانا ہوتا ہے تو وہ جو تعلیمی ادارہ چلانے والے لوگ ہیں، اونر جو ہوتے ہیں، وہ خود اتنا سیکھنے کا ان کا شوق نہیں ہوتا. لیکن آپ کو ہم دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سیکھنے سکھانے کا عمل جاری ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کتنا ضروری ہے کہ جو تعلیمی ادارہ چلا رہا ہے اس کو لیٹسٹ نالج کا ہونا، سیکھنا، اور وہ کیسے ہیلپ فل ہوتا ہے آگے اس اپنے ادارے کو آگے بڑھانے میں، یا جو تعلیمی فوکس ہے آپ کا اس کو آگے بڑھانے میں؟ ڈاکٹر صاحب، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک مسئلہ بھی یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. لیکن جب بھی کوئی نیا تعلیمی ادارہ رجسٹر ہوتا ہے، جو رجسٹریشن اتھارٹی ہے ان کے پاس، تو وہاں پہ ایک مکمل قواعد ضوابط موجود ہیں کہ جو تعلیمی ادارہ چلانے والا ہے اس کی یہ پروفیشنل ایجوکیشن ہونی چاہیے، یہ اس کی روایتی تعلیم ہونی چاہیے، یہ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں موجود ہوں. آن پیپر سارا کچھ موجود ہے. لیکن مشاہدے میں اور پریکٹس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا عملی مظاہرہ نہیں ہوتا. یعنی میں اگر بالکل تعلیمی لحاظ سے نابلد ہوں اور میں ایک تعلیمی ادارہ کھولنا چاہتا ہوں تو ہمیں کسی قسم کی کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اور یہی ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو انسان جس کے پاس تھوڑے وسائل ہیں وہ اپنی مرضی سے ایون آپ بڑے سے بڑا تعلیمی ادارہ بھی کھول سکتے ہیں. اب جو آپ نے بات کی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کوئی ایسا پروفیشنل کام کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کے لیے پروفیشنل ایجوکیشن کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس وہ پروفیشنل ایجوکیشن یا وہ ڈگری نہیں ہے اور آپ وہ کام سٹارٹ کر لیتے ہیں.
تو تعلیمی ادارے کے لیے نہ صرف آپ کے پاس ریکوائرڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو امپروو بھی رکھنا ہے جدید دور کی جو ضروریات ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے سکتا ہوں کہ جس طرح دیکھیں یہ ہماری جو صدی چل رہی ہے، اس میں آپ کا تعلیمی شعبہ چاہے جو بھی ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ایڈیشنل سکلز نہیں ہیں تو آپ کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس میں مثال کے طور پہ آپ کے پاس کمیونیکیشن سکل نہیں ہے، آپ کے پاس کریٹیکل تھنکنگ کے سکلز نہیں ہیں، یا آپ کے پاس آئی ٹی کے سکلز نہیں ہیں، تو پھر آپ کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تعلیمی ادارے کے لیے تو یہ سارے سکلز ضروری ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو جو دنیا میں جدید پریکٹسز ہیں، جو کام تعلیم کے شعبے میں ہو رہا ہے، اس سے بھی آپ کو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہوتا ہے۔ تو کوشش تو یہ ہے ہماری پوری ٹیم کی، اور یہ بڑی اچھی ایک بات ہے ہماری اس پوری ٹیم میں، کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ ابھی جو ہم اگر کامیابی کے بہت سارے پیرامیٹرز ہیں، اب ابھی آپ جس سٹیج پہ ہیں، آپ کے ابھی کتنے کیمپس ہیں، تعداد کیا ہے، سٹاف کیا ہے، ایک تو یہ پیرامیٹر ہے، اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، تو ابھی آپ جناح اسکول کہاں کھڑا ہے، اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، کیمپسز کتنے ہیں، سٹاف کتنا ہے، کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کو؟ دیکھیں، جس طرح میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ ہمارا آغاز ہوا کامرس ایجوکیشن سے، تو ابتدائی 9 سال کا عرصہ جو ہے وہ تو ہم صرف کامرس کی تعلیم کی ترویج کے لیے ہی کام کرتے رہے۔ اس کے بعد جب ہم نے کالج اور پھر اسکول سٹارٹ کیا تو وہ بھی بڑا ایک سلو اور گریجول پروسیس تھا کہ اپنی کلاس لے کے 1 سال بعد اگلے سٹیپ پہ جا رہے ہیں، تو 13 سال مزید ایڈ کر لیں اس میں ہمارے سسٹم کو مکمل ہونے میں، اور اگر آپ ٹوٹلی دیکھیں تو یہ 13 اور 9 تقریباً کوئی 22 سال کا عرصہ گزرا ہے، جس میں ہمارا اس سرکل کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو اب ہمارے کو 3 سے 4 سال ہوئے ہیں کہ جس میں ہم اب ایکسپینشن کے بارے میں سوچ سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں، اور ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اللہ کے فضل سے ابھی بالکل مکمل ہے، اور اس وقت ہمارے 3 کیمپسز ہیں۔ ایک بوائز کیمپس ہے فرام کلاس 5 ٹل FSC، اور اس کے ساتھ ہمارا گرلز کیمپس ہے جہاں 4 تک بوائز بھی ہوتے ہیں اور 5 سے FSC تک گرلز ہیں، اور تیسرا ہمارا کامرس سیکشن ہے جو ایکسکلوسیولی فار دی پروموشن آف کامرس ایجوکیشن ہے۔ وہاں ہمارے پاس DCOM اور DIT اور BBA کی کلاسز چل رہی ہیں۔ تو فی الحال تو ہماری یہ 3 کیمپسز ہیں، اور چونکہ انٹیک ہم بہت کم لے رہے ہوتے ہیں، جتنے ہمارے وسائل ہیں، جتنے ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے، اس کے مطابق ہم انٹیک لے رہے ہوتے ہیں۔ تو فی الحال مستقبل قریب میں ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم اس کی ریپڈ گروتھ کی طرف جائیں، لیکن اگلے کچھ 5 سے 10 سال میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پلاننگ میں ضرور شامل ہے کہ 2 ہم نے تعلیمی ادارے سٹارٹ کرنے ہیں 2 قریبی شہروں میں، تو اس کی فی الحال پلاننگ ہو رہی ہے۔ میں نے وزٹ کیا آپ کے ادارے کا، اور اس میں بہت ساری فیسلٹیز ہیں جو عام پرائیویٹ سیکٹر میں تو سوچ بھی کوئی نہیں سکتا یا کر نہیں رہا، تو کوئی چیدہ آپ بتانا چاہیں کہ کیا فیسیلیٹیشن آپ کے پاس اویلیبل ہیں، لیب کی صورت میں، سیمینار ہالز ہیں، اور بچوں کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے، تو آپ کے پاس جو فیسیلیٹیز ہیں وہ کیا کیا ہیں جن سے آپ بچوں کو گروم کرتے ہیں اور اپنی فیکلٹی کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں؟ دیکھیں، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں کسی بھی تعلیمی ادارے کے لیے، آپ بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کے پاس جو ٹیچنگ سٹاف ہے وہ ٹرین ہونا چاہیے، اسکلڈ ہونا چاہیے، مین کنٹریبیوٹرز ہوتے ہیں وہ، اور دوسرا جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ بچے کی پرسنالٹی پہ بھی نظر آتے ہیں، کہ اگر آپ کا ایک اچھا انفراسٹرکچر ہے جہاں پہ جو کلاس روم ہے اس میں آپ کے پاس جدید سہولیات ہیں، جس طرح ہمارے جونیئر سیکشن میں انٹریکٹیو بورڈز موجود ہیں، اس میں انٹرنیٹ کنیکشنز موجود ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے ایکٹیویٹی رومز ہیں وہاں پہ بھی انٹریکٹیو بورڈز موجود ہیں، سیمینار ہال موجود ہے ہمارے پاس، ایگزامینیشن کے سیپریٹ ہالز ہیں بوائز گرلز کیمپسز میں، اور جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے ایک بڑا آڈیٹوریم ہے اراؤنڈ 800 کیپیسٹی کا، وہ موجود ہے، اور جو بچوں کی ضروریات ہیں ڈے ٹو ڈے، ان کے کیفیٹیریا ہے، ان کے ریسٹ رومز ہیں،
وہ بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ نہ صرف نیشنل لیول کے وہ ہوں بلکہ انٹرنیشنل لیول کے سٹینڈرڈز ہم نے میٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو آئیڈیا بیہائنڈ آل دس یہ تھا کہ اگر آپ کا بچہ ایک اچھے ماحول میں پروان چڑھ رہا ہے تو اس کے اچھے اور مثبت اثرات جو ہیں وہ اس کی پرسنالٹی میں نظر آتے ہیں. آؤٹ کم پہ اگر میں بات کروں، اگر آپ نے اس پہ سوال پوچھنا ہوا، تو وہ بھی جب بچہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہ آپ کو خود بتاتا ہے کہ وہ ایک اچھے تعلیمی ادارے کا اسٹوڈنٹ ہے. اس کا بیہیویئر میں اس کی عکاسی نظر آتی ہے، اس کی گفتگو میں ان ساری چیزوں کی عکاسی پرسنالٹی میں نظر آتی ہے، جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے اور جو آپ کے ٹیچرز کی ٹریننگ ہے. جناح اسکول میں چونکہ میں آپ سے کافی عرصے سے تعلق ہے اور اس کا حصہ بھی بہت ساری چیزوں میں ہوں، تو بہت ساری کنٹریبیوشن کر رہی ہیں سوسائٹی کی طرف ایجوکیشن کے علاوہ. ایک تو آپ کا الومنائی کا جو سسٹم ہے وہ بہت امپرووڈ ہے اور کنیکٹڈ ہے، پلس آپ سوشل ایکٹیویٹیز میں کافی کام کر رہے ہیں، اور ادبی والوں سے بھی اور علمی والوں سے بھی. ویسے تو اس کے لیے الگ سے بہت سارا ٹائم چاہیے جو ہم اس میں، تو کچھ خاص ہمیں بتائیں کہ اس تعلیم جو کنونشنل کنسیپٹ ہے ہمارا، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس ایریا پہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس چلے جاتے ہیں ان کا جو آپ کا بہت اسٹرانگ نیٹ ورک ہے، اس کو آپ نے اس سے کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ سوسائٹی کو پے بیک کرنے کے لیے آپ کیا خاص بات کر رہے ہیں جو مختلف ہے دوسروں سے، اور اس کے ریزلٹس کیا نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ہماری ویژن اور مشن سٹیٹمنٹ ہے اور موٹو ہے جو ہمارا، وہ ہے ریئلائزنگ دائی سیلف، خود آگاہی. اور پھر موٹو ہے ہمارا کہ ایجوکیشن دیٹ ورکس، کہ تعلیم جو ہے وہ کام آئے. اور جو میں نے آپ کو اپنے ایڈمیشن کا ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ جو بچہ چھوٹا لینے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے پاس جو بچہ بالکل چھوٹا آئے گا تو اس پہ ہم یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور وہ چیزیں جب وہ بچہ یہاں سے ایف ایس سی کر کے نکلتا ہے تو وہ ساری اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتی ہیں. سوشل ورک کرنا یا بچوں کو اس طرف موٹیویٹ کرنا، دیکھیں جو تعلیمی ادارہ ہے نا، اس کی جورسڈکشن جو ہے وہ اس کی باؤنڈری وال نہیں ہوتی ہے. اس کی جورسڈکشن ایک پورا معاشرہ ہے کہ آپ کا جو تعلیمی ادارہ ہے بحیثیت ایک اینٹیٹی کے، وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اپنی سوسائٹی میں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ سب سے پہلے اس کے لیے آگے آئیں، مثال بنیں، اور پھر آپ کو دیکھا دیکھی آپ کے بچے بھی آپ کے سپورٹ رول پلے کرتے ہیں. تو جہاں تک ممکن ہے سوسائٹی میں ہم نے کوشش کی ہے، اور اس میں ایک کوشش جو ہماری بڑی کامیاب ہوئی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ عام طور پہ دیگر شہروں میں تعلیمی اداروں میں اتنی نہیں پائی جاتی، وہ ہے ہماری کوارڈینیشن. تو جتنے تعلیمی ادارے ہمارے مانسہرہ میں کام کر رہے ہیں یا ایبٹ آباد میں کام کر رہے ہیں، ہم سب کی آپس میں بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے اور شیئرنگ ہے. ہم کہ جو چیز اگر ہمیں اچھی جہاں سے بھی نظر آئی تو ہم دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، دوسرے کے پاس جو اچھی چیز ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی جاتی ہے. تو شیئرنگ سے ہماری امپرومنٹ بھی ہوتی ہے. اب جس طرح فلاحی کام ہے، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیلاب آیا پورے ملک میں، تو اس میں ہماری ٹیم میں نہ صرف بچوں نے بلکہ انتظامیہ نے، ایڈمنسٹریشن کے جو خاص لوگ ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور فزیکلی حصہ لیا. ہماری پری نرسری کی ایک بچی ہے، اس نے ایک دن اپنا سیونگ باکس لایا، اور جو تقریباً اس کا کوئی 3 سال کا اس میں سیونگ تھی، اور وہ بچی ایک مثال بنی. اس نے کہا کہ یہ میں نے اپنے عمرے کی ادائیگی کے لیے سیونگ کی ہوئی تھی، اور وہ اس نے جا کے ایک فلاحی تنظیم کو اپنی عمرے کی ادائیگی کی سیونگ وہاں پہ دی. تو اس میں اس کی گھر کی تربیت بھی شامل ہے اور اس کے ادارے کی تربیت بھی شامل ہے. تو ہمارے جو بچے ہیں وہ کہیں بھی ہم چلے جاتے ہیں، ملک سے باہر بھی جب جا رہے ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ انگلینڈ گیا تو وہاں پہ میرے کچھ اسٹوڈنٹس کو پتہ چلا کہ میں آیا ہوں، اور مجھ سے ملنے آئے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی آپ آئے ہوئے ہیں تو میری یونیورسٹی میں میرے اعزاز میں ایک فنکشن ہے جو میں وہاں پہ سوشل کنٹریبیوشن کر رہا ہوں، تو اس میں آپ ضرور آئیں.
تو میرے لیے بہت بڑا ایک خوشی کا لمحہ تھا کہ ملک سے باہر بھی ہمارے بچے اس تربیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جو ہم ان کی شخصیت میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس سے بہت بڑی خوشی آتی ہے انسان کو. فیاض بھائی باتیں تو بہت لمبی ہم کر سکتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں تو کافی ٹائم چاہیے. ایک اتنا لمبا سفر ابھی آپ نے طے کر لیا ہے اور پیچھے تھکن بھی ہے اور خوشیاں بھی ہیں, تو کوئی دو تین چیزیں جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فخر کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کر سکتے ہیں کہ یہ میں نے کام کیا ہے, ویل ڈن, تو وہ ایسے کیا آپ کہیں گے کہ کیا کام کیے ہیں جو دوسروں کے لیے بھی جو ہے سیکھنے کا ذریعہ ہو سکے اور فائدے کا ذریعہ ہو سکے؟ جی. دیکھیں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں بھی, یقیناً آپ بھی, کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسے کام سے جوڑ دیا کہ جو بذات خود ایک فلاحی کام ہے نا. تو تعلیم کا فروغ اس سے اچھا کام تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. اور میں جب مڑ کے دیکھتا ہوں پچھلے 25 سالوں کو, تو مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے علاقے میں ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں پہلا کامرس کالج سٹارٹ کیا, اور اس کی وجہ سے کامرس کی تعلیم کا فروغ ہوا. اور کامرس کی تعلیم کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ بزنس کریں. اور حدیث بھی ہے کہ دنیا میں جو 10 حصے رزق ہے اس میں سے 9 حصے رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھا ہوا ہے. تو ہمارے بہت سارے کامیاب بچے جو ہیں وہ اس وقت انٹرپرینورشپ پہ کام کر رہے ہیں, سکسیسفل بزنس ماڈلز ہیں وہ بچے ہمارے. تو اس پہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ جی ایک بڑا کام ہو رہا ہے. دوسرا جو مجھے ایک قلبی خوشی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے سامنے لایا ہے یہ میرے اکیلے کی کاوش نہیں ہے. ہر دور میں شروع سے لے کر اور آج تک اللہ نے میرے ساتھ بڑے سپورٹنگ رولز سامنے لائے ہیں. کامرس کی ایجوکیشن جب میں شروع کر رہا تھا تو میرے کالج فیلو پھر یونیورسٹی فیلو ضمیر مراد صاحب شروع سے میرے ساتھ تھے. ان کی کنٹریبیوشن ابھی تک میرے ساتھ چل رہی ہے, اور زیادہ کنٹریبیوشن کامرس کے فروغ کے لیے ان کی تھی. پھر اس کے بعد چونکہ ایک تعلیمی ادارہ تھا تو اللہ نے ایک سوچ ذہن میں ڈالی کہ اس میں ہمارے فیملی کا ہر ممبر ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. تو کچھ ممبرز کو ایڈجسٹ کیا اور کچھ ممبرز کو پلاننگ کے طور پہ سیٹ کیا کہ آپ نے آ کے یہ جگہ سنبھالنی ہے. تو وہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ ایڈجسٹ کرنے والوں میں ہمارے ریلیٹیوز بھی تھے, اور جہاں جو ایڈجسٹ ہو سکتا ہے, اگر کوئی ڈرائیونگ کر سکتا ہے تو بطور ڈرائیور ایڈجسٹ ہوا, اگر کوئی آفس کا کام کر سکتا ہے وہاں پہ ایڈجسٹ ہوا, کوئی کسی اور جگہ جہاں بھی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے وہ ہے. پھر جو میری سسٹر ہیں صفیہ جانس خان, مجھ سے وہ کافی چھوٹی تھی, تو جب میں ادارہ سٹارٹ کر رہا تھا اس کو میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی, تو اس کو میں نے پلاننگ کی کہ بیٹا آپ نے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے, یہ تعلیم مکمل کر کے اور آپ نے اسکول جو ہے وہ آپ نے سٹارٹ لینا ہے. تو اللہ نے کرم کیا کہ اس نے وہی تعلیم مکمل کی اور پھر آ کے اس نے اپنی طرف سے بہت بڑی کنٹریبیوشن کی اسکول کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں. پھر اس کے بعد بہت سارے ہمارے فیملیز کے ایسے ممبرز ہیں کہ جو شاید اللہ وسیلہ بنانے والا ہے, جو شاید اس طرح تعلیم حاصل نہ کر سکتے جو اس تعلیمی ادارے کی وجہ سے ان کو میسر آئی, اور پھر آگے بھی انہوں نے تعلیم جاری رکھی. پھر اللہ کے فضل و کرم سے بچے ہمارے اپنی فیملی کے بچے, اور یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, آپ بھی صاحب اولاد ہیں, کہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کے اپنے بچوں کے لیے سب سے اچھا تعلیمی ادارہ اور سب سے اچھے وسائل ہوں. تو اللہ نے اس تعلیمی ادارے کو اس قابل بنایا کہ ہمارے اپنے بچے یہیں سے پڑھے, کچھ ابھی پروفیشنل کالجز میں ہے, اور ایک بچے نے اپنی تعلیم مکمل کی اور وہ اب ہماری اس ٹیم کا حصہ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیک پہ آدمی دیکھتا ہے تو اس سے ذہنی طور پہ خوشی ہوتی ہے, اور انسان کہتا ہے کہ یہ ہمارا حاصل جو ہوا ہے وہ یہ ہے ہمارے سامنے. ماشاء اللہ. اب آخر میں اس پلیٹ فارم سے آپ کوئی
ख़ास मैसेज जो हम इस गुफ्तगू में नहीं कर सके और आप चाहते हैं कि ख़ुसूसन हमारे यूथ को जाए, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए चैलेंज है कि आप बच्चों को गाइड कैसे करें या उनके लिए आगे मुस्तकबिल कैसे देखें, और या जो फिर प्रोफेशनल लाइफ में लोग आने वाले हैं, तो इन सब के लिए कोई जो आपकी लर्निंग है पूरी ज़िंदगी की और उसमें आप कोई मैसेज देना चाहें या आप अपनी तरफ से कोई बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल जी, देखिए जो मुझे कहीं भी मौका मिलता है बात करने का और मेरे पास जो भी टूटे फूटे अल्फाज हैं या जो थोड़ा बहुत तजुर्बा है वो मैं ज़रूर शेयर करता हूँ हर प्लेटफॉर्म पे। और मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो हमारे ये नौजवान नस्ल है, जो आपकी भी टारगेट ऑडियंस है, जो आज का भी हमारा मकसद है इस गुफ्तगू का। तो मैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुख्तसर में उनको 2-3 मैसेज देना चाहता हूँ। जो चीज़ लैक कर रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल, जो लैक कर रही है, जिस तरह इनिशियली मैंने कहा कि हमारे वक्त में हर बच्चा कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी किया करता था, हमारी आज की नौजवान नस्ल इसमें बहुत लैक कर रही है। तो मैं अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि आपको एक अच्छे दिमाग के लिए एक सेहतमंद जिस्म की ज़रूरत है, तो आप अपनी जिस्मानी सेहत पे ज़रूर तवज्जो दें, उसके लिए एक टाइम मुकर्रर करें और उस टाइम में आपने अपनी जिस्मानी सेहत पे काम करना है। उस जिस्मानी सेहत में आप समझ सकते हैं कि आपकी खुराक भी बैलेंस होनी चाहिए, आपकी नींद भी प्रॉपर होनी चाहिए और आपको वर्जिश की भी ज़रूरत है। ये चीज़ हमारी नौजवान नस्ल लैक कर रही है और मैं हमेशा उन्हें ये पैगाम देता हूँ कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करें और प्रायोरिटीज़ में नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी सेहत होनी चाहिए। अब उसके बाद आप जिस भी तालीमी शोबे से मुंसलिक हैं, इससे कतई नज़र वो तालीम तो आपने हासिल करनी है ना, आप MBBS कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप MBA कर रहे हैं, वो तो है ही है। लेकिन ये जो हमारी सदी है, 21वीं सदी है और आजकल का जो दौर है, इसमें अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं होंगे तो आप किसी भी शोबे में कामयाब नहीं हो सकते। और मैंने अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में भी इसका जिक्र किया कि उसमें नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल है। तो आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना है। नंबर 2 आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है। आउट ऑफ द बॉक्स आप क्या सोच रहे हैं? अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की सलाहियत रखते हैं तो ये कामयाबी का एक और जीना है। फिर आपके एनालिटिकल स्किल्स हैं और आखिर में IT स्किल्स हैं। तो ये चारों स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, एनालिटिकल स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग और IT स्किल्स, ये हर नौजवान के पास होने चाहिए। इसके बाद जो आपने कहा कि पेरेंट्स और नौजवानों के लिए क्या मैसेज है, पिछला जो मैसेज नौजवानों के लिए दिया वो और अभी जो मैसेज मैं आगे देने चाह रहा हूँ ये भी कॉमन है नौजवानों के लिए भी, कि जो आपका एक कंफर्ट जोन है ना जी, उसमें आपने नहीं रहना। अगर आपने कामयाब होना है, आपने हमेशा के लिए कंफर्ट जोन से बाहर रहना है। वो चाहे नौजवान है, चाहे हमारे टीचर्स हैं, चाहे नए प्रोफेशनल्स हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं। और पेरेंट्स को मैं, चूँकि मैं ख़ुद भी इस पोजीशन में हूँ, आप भी इस पोजीशन में हैं और इसकी आप भी बड़ी तरवीज करते हैं इस बात की कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना पेरेंट्स की, उनके साथ उन्होंने इंसाफ करना है। मैं, चूँकि मेरा इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है, फादर्स की एक ही शिकायत होती है कि चूँकि मैं इनके लिए रोज़गार के में जुड़ा होता हूँ और मैं इनके लिए वसाइल का बंदोबस्त करता हूँ, इसलिए मैं इनकी तालीम पे तवज्जो नहीं दे सकता और इसीलिए मैंने स्कूल में भेजे और प्राइवेट स्कूल में भेजे हैं। तो ये उज़र नहीं है। आप पे अल्लाह ताला ने जितनी ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं उनका आपसे कल हिसाब लिया जाएगा। तो आप अपनी ज़िम्मेदारियों का तयन करें और उनके साथ आप इंसाफ करने की कोशिश करें। और ये भी मैं मैसेज सबको ही देता हूँ कि आप वैसियत मुसलमान भी आपसे सवाल होगा, कुंबे के सरबराह के हवाले से भी आपसे पूछा जाएगा, और आप वालिद हैं या भाई हैं या बहन हैं या बेटा है या सोसाइटी का मेंबर हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक पर्चा तो पास कर दिया, बाकी मेरे पास टाइम नहीं था। तो इसलिए अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करके आपने उनके साथ इंसाफ करने की कोशिश ज़रूर करनी है। तो यही मेरा मैसेज है नए नौजवानों के लिए भी, नए बिज़नेस जो शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और अपने लिए भी। फयाज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बातें तो दिल भी चाहता है और
اس پہ پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بہت ساری آپ کی ابھی ڈائمینشنز ہیں جس پہ ہم فوکس ہو کے بات کر سکتے ہیں. یہ تو ہم نے بہت ایک اوور ویو سا لیا ہے اور انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے, اور یہ جو ہمارا میسیج ہے یہ کسی کام آ جائے, اور اس کی وجہ سے کوئی ایک بھی اگر سبق کوئی حاصل کر لیتا ہے تو یہ ہم سب کی کامیابی ہوگی. جی آپ نے نیک مقصد کے لیے چونکہ یہ کام شروع کیا ہے, اور مجھے سب سے زیادہ خوشی بھی ہے کہ جب بھی آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو کرنے والا بندہ بھی اگر صاحب علم ہے اور بات کو سمجھ سکتا ہے تو اس کے اثرات زیادہ اچھے مرتب ہوتے ہیں. تو اللہ آپ کو اپنی اس کاوش میں کامیاب کرے, اور ہم اگر کوئی کنٹریبیوٹ کر سکیں یا کر سکتے ہیں تو ہماری طرف سے انشاءاللہ یہ کنٹریبیوشن جاری رہے گی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. السلام.